नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर वो तख्तियाँ लेने जाते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने उन्हें दिया होता है ताकि कौम के लिए कोई हिदायत का ज़रिया हो, लेकिन पीछे से कौम क्या करती है, वो बछड़े की पूजा करना शुरू कर देती है। अपने ज़ेवरात बनाकर और सामरी के थ्रू बछड़ा बनाती है और उसकी पूजा करना शुरू कर देती है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस लौटते हैं तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं कौम की सरपरस्ती तुम्हें सौंप कर गया था, लेकिन ये कौम किस तरफ निकल पड़ी है। तब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू ही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जवाब में फ़रमाते हैं कि जिन लोगों ने बछड़े को इलाह बनाया था इन पर ज़रूर इनके परवरदिगार का गज़ब नाजिल होगा और वो इस दुनिया की ज़िंदगी में रुस्वा होंगे। अल्लाह पर इफ्तरा करने वालों को हम ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जिन लोगों ने बुरे अमल किए और उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो इसके बाद अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा फरू हुआ तो उन्होंने तख्तियाँ उठा लीं और इनकी तहरीर के मुताबिक ये इन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने परवरदिगार से डरते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारी तयशुदा मियाद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 आदमी चुन लिए। फिर जब इन्हें ज़ल्ज़ले ने आ लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार अगर तू चाहता तो इससे पहले भी इन्हें और मुझे हलाक कर सकता था। क्या तू हम सब को इस जुर्म में हलाक करता है जो हम में से कुछ नादानों ने किया था। ये तो तेरी एक आजमाइश थी जिससे तू जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है। तू ही हमारा सरपरस्त है, लिहाजा हमें माफ़ फरमा और हम पर रहम फरमा और तू ही सबसे बढ़कर माफ़ करने वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 156 से लेकर आयत नंबर 160 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाउ व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन फ़सक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युअतूना ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। और हमारे लिए इस दुनिया में भी नेकी लिख दे और आखिरत में भी हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया है। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, सज़ा तो मैं इसे ही देता हूँ जिसे चाहूँगा, मगर मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। लिहाजा जो लोग परहेज़गारी करते, ज़कात देते और हमारी आयात पर ईमान लाते हैं इनके लिए मैं रहमत ही लिखूँगा। अब यहाँ पर इस आयत का जो मेन थीम है वो ये है कि अल्लाह ताला की रहमत इस दुनिया में सबके लिए आम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुनिया और आखिरत जब दोनों की भलाइयाँ तलब फरमाई तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि असल चीज़ जिस पर कायनात का सारा निज़ाम चल रहा है वो मेरी रहमत ही है। सारी मखलूक मेरी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रही है। सज़ा तो मैं सिर्फ़ उस शख्स को देता हूँ जिसके हक़ में इसकी नाफरमानियों की बिना पर वो मुक़द्दर हो चुकी होती है, बल्कि बासा औक़ात दुनिया में मेरी रहमतों से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और जिस खैर और भलाई का तो मुतालबा करे और दुनिया में भी ये नेमत मिले और आखिरत में भी, ये सिर्फ़ इन लोगों का हिस्सा है जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अपने अम्वाल में से हमारा हक़ यानी ज़कात अदा करते हैं। ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों जगह हमारी रहमत से हमकनार होंगे। आयत नंबर 157। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजीली यअमुरुहुम बिलमारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रुहु व नसरुहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी है,
جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی، اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر خطاب دور نبوی کے اہل کتاب اور دوسرے لوگوں کے لیے، سب کے لیے عام ہے، کیونکہ آج بھی اللہ کی رحمت کے حصول کے ذرائع وہی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعا کے جواب میں بتا دیے گئے تھے، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ مزید شرط یہ ہے کہ اس موجودہ نبی امی کی اطاعت بھی ان پر واجب ہے، جس کی بشارت ان کی اپنی کتابیں یعنی تورات اور انجیل دیتی ہیں۔ امی کا لفظ غالباً یعنی والدہ کی طرف منسوب ہے، یعنی جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر بھر کسی سے بھی علم حاصل نہیں کیا۔ آپ معلم بنے، پوری دنیا اس کی معترف ہے، اور پڑھے لکھے اور دانشوروں میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ فریضہ ہم سب پر واجب ہے۔ بہت سی قوموں پر صرف اس لیے عذاب آیا کہ انہوں نے اس فریضے پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ کسی نبی کے سچا ہونے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اس فریضے کو بجا لانے کا حکم دے یا نہیں۔ ہرقل شہنشاہ روم جو تھا، جب اس نے ابو سفیان کو بلا کر کچھ سوال پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں یعنی بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تمام نبی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض چیزوں کو حلال اور حرام کرنا، اس کے بارے میں علماء یہود نے کچھ چیزوں کو مستقل طور پر حرام کر دیا تھا۔ وہ چیزیں جو ان کی نافرمانیوں کے باعث ان پر حرام کی گئی تھیں، وہ سب شریعت محمدیہ میں حلال کر دی گئی ہیں، مثلاً اونٹ کا گوشت، گائے اور بکری کی چربی وغیرہ۔ اور بعض حرام چیزوں کو یہود نے حلال قرار دے دیا تھا، جنہیں آپ کی شریعت میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ سود اور غیر یہودی لوگوں کا مال ہر جائز ناجائز طریقے سے حلال سمجھ کر کھا لینا۔ اب یہاں پہ جو بندشوں کا ذکر ہے، اب یہ وہ بندشیں ہیں جن کا اہل کتاب کو شرعاً حکم تھا، جیسے انہیں قتل کے بدلے صرف قصاص کا حکم دیا گیا تھا، دیت یا خون بہا کی رعایت یا رخصت نہیں دی گئی تھی، یا ان کے جسم کے کسی حصے پر اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے تو جسم کا اتنا حصہ کینچی سے کاٹ دیا جاتا، اور یہ نسائی کی حدیث ہے کہ ہماری شریعت میں ایسا حصہ صرف دھونے سے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایسی بندشیں بھی جو ان کے علماء نے یعنی اہل کتاب کے علماء نے خود لگائی ہوئی تھیں، جیسے اگر کوئی عورت حائضہ ہو گئی تو ان کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، انہیں اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے، اور ان کے لیے ایک الگ جگہ ان کے بندوبست کر دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری جو ان کی شریعت کی پابندیاں ہیں، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی ہیں۔ ان تمام جکڑ بندیوں، ان تمام بندشوں کے بوجھ سے ان لوگوں کو آزاد کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے نبی پر ایمان لانا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی حمایت میں اس کا پورا پورا ساتھ دینا چاہیے، جو کتاب اس کے اوپر نازل فرمائی ہے یعنی قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو ہی تم کامیاب ہو سکو گے۔ تو ایک ایز اے ہولسم یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے احکامات بتا دیے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس امت پر فرض کہ وہ خود بھی ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین دے۔ آیت نمبر 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نبی الامی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اور اسی کی پیروی کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تا قیامت تمام لوگوں کے لیے رسول ہونا ثابت ہے۔ یہاں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح نہ نسلی یا قومی پیغمبر تھے نہ علاقائی۔ آپ کا حلقہ تبلیغ جو ہے وہ آج تک قیامت تک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ کی رسالت کا کام تا قیامت جاری رہے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اب یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی خود سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے۔ اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی ہر رسول پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، پھر دوسرے لوگوں کو دعوت دے۔ اور تمہارا یہ نبی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ نبی امی سب سے پہلے اس اللہ کی کلمات ہدایت پر ایمان لا چکا ہے جو تمام آسمان کی سلطنت کا خالق اور مالک ہے اور خود تمہاری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، لہٰذا اگر ہدایت چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی اتباع کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آیت نمبر 159 وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ یعنی اب جہاں اہل کتاب کے تو کچھ برائیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں پچھلی آیات میں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کہ انصاف پسند ہے، حق کے مطابق چلتا ہے اور انصاف کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دور نبوی تک ایک ایسا انصاف پسند گروہ موجود رہا تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی تاہم ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو تا قیامت حق پر رہے گا۔ اب اگر ہم پچھلی آیات سے اس کو ریلیٹ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل گو سالہ پرستی جیسے بڑے شرک میں مبتلا تھے، تو اس وقت بھی امت کا ایک گروہ ایسا تھا جو کہ انصاف پسند گروہ تھا اور جو لوگوں کو بھی ایسی ہدایت دیتا تھا کہ وہ انصاف پر ہی قائم رہیں اور حق کا ساتھ دیں، ایک ایسا گروہ موجود تھا۔ آیت نمبر 160 وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا تھا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلویٰ نازل کیا اور فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بھی نہ بگاڑا بلکہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ کیے گئے اپنے انعامات دوبارہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا انعامات کیے تھے کہ جب 12 قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے 12 جماعتیں بنا دیا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی مردم شماری اور پھر ان کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہونے کے لحاظ سے 12 قبیلوں میں منظم کرنے کا کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا۔ اب ان قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا۔ اس سردار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے دینی، تمدنی، معاشی مسائل کی نگرانی کرے، لوگوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے، یہ سب ان کی ڈیوٹی لگا دی۔
صحرائے سینا میں بنی اسرائیل پر انعامات جیسے بادل، من و سلویٰ کا نزول، 12 چشمے پھوٹنا، یہ سب ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے یہ احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اتنے احسانات کہ پھر بھی یہ قوم جو ہے یہ راہ راست پر نہیں آتی، تو اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ یہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے تھے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔